सुकरात अभी बच्चा ही था, क्या देखता कि उसका बाप अपने चौकोर और नोकीले औजारों से पत्थरों को तराशता और यूं तराशता कि उनमें से शेर की शक्ल निकल आती। वो हैरान होता कि एक पत्थर में से इतनी खूबसूरत शक्लें कैसे बन जाती हैं। एक दिन उसने अपने बाप से पूछ ही लिया कि आपको कैसे अंदाजा होता है कि कौन से पत्थर के साथ कितनी चोट लगानी है और कहां से कितना तराशना है कि वो जगह एक मखसूस शक्ल में ढलती चली जाए। बाप कुछ मसरूफ था और कहा कि जब बड़े हो जाओगे तो सब सिखा दूंगा, लेकिन सुकरात को जल्दी थी। उसने कहा, मैं बड़ा होने तक जवाब का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी बताइए। बाप बोला, बस यूं समझो, पहले तुम्हें शेर को पत्थर के अंदर देखना पड़ता है। यूं महसूस करो कि शेर पत्थर के अंदर कैद है और ये तय करो कि तुम्हें इसे आज़ाद करवाना है। जितनी अच्छी तरह तुम शेर को पत्थर के अंदर बंद देख सकोगे, उतने ही यकीन के साथ तुम्हें मालूम होगा कि कहां और किस औजार के साथ कितनी चोट लगानी है। सुकरात इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। सुकरात का बाप संगतराश तो था, लेकिन उसकी माँ एक दाई थी। एक दिन सुकरात ने अपनी माँ से भी सवाल पूछ लिया, माँ तुम अपना काम कैसे करती हो? माँ ने जवाब दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बस बच्चे को आज़ाद करवाने में माँ की मदद करती हूँ। सुकरात को कुछ समझ आ जाती और कुछ ना आती, लेकिन सोचता रहता और माँ से लगकर सो जाता। लेकिन सुकरात बाप और माँ के जवाबों से इतना तो बचपन ही में समझ गया था कि चीज़ें असल में छुपी हुई होती हैं। ये हम हैं कि अगर उन्हें आज़ाद करवाना चाहें तो करवा लें, वरना ला इल्मी के गहरे पर्दों में छुपी रहती हैं। रात होती तो सुकरात की माँ उसे देवी और देवताओं की कहानी सुनाती। सुकरात को सवाल करने की आदत तो थी ही, वो उन पर भी सवाल उठा देता, लेकिन सुकरात की माँ उसे चुप करवा देती और कहती, देवी और देवताओं के बारे में सवाल नहीं उठाते। लेकिन सुकरात तो मुजस्सम सवाल था। उसकी उलझन ये थी कि देवी और देवता इतने बड़े और अजीमुशान रुतबे वाले लोग हैं, तो फिर वो आम इंसानों की तरह नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? वो सोचता तो था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलते थे। सवालों के जवाब मिलना तो दूर की बात, उसे तो बड़े और बच्चे तवज्जो भी नहीं देते थे, क्योंकि सुकरात बाकी यूनानियों के बरअक्स शक्लो सूरत का भी अच्छा नहीं था। बचपन में दूसरे बच्चे उसकी बदशक्ली की वजह से कोई ना कोई उसका उल्टा नाम बना देते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था। वो सोचता था कि कुछ लोग अच्छी शक्ल और कुछ लोग बदशक्ल के क्यों होते हैं। वो अपने सवाल ज़हन में लिए मोहल्ले के कुम्हार के पास जाकर बैठ जाता और मिट्टी को एक खास शक्ल में ढलता हुआ देखता रहता। सुकरात ने कुम्हार से सवाल पूछा, तुम्हारे बर्तन बाकी कुम्हारों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? ऐसी कौन सी वजह है जो तुम्हारे बर्तन को बाकियों से ज़्यादा खूबसूरत बना देती है? उसने जवाब दिया, सुकरात मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा और ख़राबी से पाक बर्तन हसीन होता है। अब सुकरात भी कुछ कुछ समझने लगा था। जब सुकरात बड़ा हुआ तो उसे भी रिवाज के मुताबिक अपना खानदानी पेशा अपनाना था, लेकिन जल्द ही बाप को अंदाजा हो गया कि सुकरात एक अच्छा संगतराश नहीं बन सकता, मगर इसकी वजह काम चोरी नहीं बल्कि कुछ और थी। वजह यह थी कि कुदरत ने सुकरात को महारत इंसानों को समझने की दी थी, ना कि पत्थरों को। वो गाहकों को कुछ बेचने के बजाय उनसे लंबी गुफ्तगू करने लग जाता। सुकरात का ज़माना वो था जब ईथन की शोहरत दुनिया भर में फैल चुकी थी। ईथन्स दुनिया का वाहिद शहर था जहां जमहूरियत थी, जिसमें सिर्फ मर्द हजरात वोट कास्ट कर सकते थे और अहम फैसले हत्ता के अदालती फैसले भी वोटिंग से होते थे। जमहूरियत ईथन्स वालों की इजाद थी और उन्हें इस पर बहुत फख्र था। लोग ईथन्स के बाजारों में अकल दंग कर देने वाले मुजस्मे देखते, जादूगरों के हुनर देखते और नए नए उलूम सीखते। लेकिन सुकरात का फन ही निराला था। वो मिलने वालों से एक के बाद एक सवाल करता चला जाता। कोई शख्स यकीन से कोई बात कहता तो सुकरात कहता कि तुम्हें कैसे पता कि जो तुम कह रहे हो ये बात दुरुस्त है? जवाब मिल जाता तो वो फिर पूछता, इसके मुखालिफ कोई बात दुरुस्त क्यों नहीं हो सकती? वो हर सवाल के जवाब में एक और सवाल कर देता, हत्ता कि उसका मुखातिब लाजवाब और परेशान हो जाता। ये वो वक्त था जब सुकरात की शोहरत ईथन में फैलने लगी थी। ईथन्स वालों की जिंदगी में देवताओं का बड़ा अमल दखल था, ज़हनों में सुनी सुनाई कहानियां थी। देवताओं के खिलाफ कोई मनफी बात सुनने को तैयार ना था। जब सुकरात देवताओं पर कोई सवाल करता तो लोग
سنی سنائی کہانیاں سنا دیتے۔ یونانیوں کے آسمان، سورج اور چاند وغیرہ کے الگ الگ دیوتا تھے، لیکن ایک دن ایک یونانی نے ایتھن اور سقراط دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن سقراط ایک بڑے مندر کی تعمیر میں اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا کہ شہر کے معزز سیاستدان کے ساتھ ایک شخص آیا۔ یہ شخص برسوں سے آسمان اور آسمان پر بکھرے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تھا انیکساگورس۔ انیکساگورس کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے، یہ سورج، چاند اور ستارے تو پتھر ہیں لوگوں، پتھر۔ بلکہ چاند کی تو روشنی بھی اپنی نہیں، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ چاند پر گھاٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں اور ہو سکتا ہے انسان بھی رہتے ہوں۔ 2500 سال پہلے دوربینوں اور سائنسی علوم کے بغیر یہ معلوم کرنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ انیکساگورس کے ان خیالات کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سورج پر کوئی دیوتا نہیں بلکہ سورج ایک دھات کا ٹکڑا ہے؟ پروہت کا خیال تھا کہ سقراط انیکساگورس کے خیالات کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کہا کہ انیکساگورس کو غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اسی طرح درست قرار دینے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں، اس لیے ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ پروہت اور اس کے دیگر مذہبی ساتھی اس جواب پر بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں نتیجے پر پہنچنے والی کیا بات ہے؟ کیا ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ مجھے تو تم بھی دیوتاؤں کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وہ گفتگو تھی جس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونے لگے۔ اسی دوران انیکساگورس کو ایتھنز کی عدالت میں بلا لیا گیا، جہاں اس پر کفر کا مقدمہ چلایا گیا۔ اسے موت یا پھر شہر چھوڑ جانے میں سے ایک سزا دی جانی تھی۔ وہاں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بھی تھے۔ اسے موت سے بچا لیا گیا اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یوں وہ ایتھن سے اپنی جان بچا کر واپس اپنے ملک چلا گیا۔ اب سقراط سوچنے لگا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صرف حیرت اور صرف سوالات ہی کافی نہیں، اس کے لیے تجربہ اور دانشور لوگوں سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیے۔ اسے بار بار انیکساگورس کا جملہ یاد آتا کہ میں عیش و آرام اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ کائنات پر غور و فکر کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اب سقراط اپنے شہر ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں بھی مشہور ہونے لگا تھا۔ اس کا شمار اب فلسفیوں میں ہوتا تھا۔ سقراط کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ انیکساگورس کا انجام دیکھ چکا تھا، پھر بھی وہ باتوں باتوں میں اپنی بات کہہ جاتا تھا، اور اس کے شاگرد جیسے کہ افلاطون اور کرائٹو وغیرہ اسے دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھنے لگے تھے۔ چونکہ ڈیفی شہر کی ایک دیوی نے بھی سقراط کو اس زمانے کا ذہین ترین انسان کہہ دیا تھا، اس وجہ سے سقراط کے پاس نوجوانوں کا رش مزید بڑھ گیا۔ اسی رش میں ایک نوجوان اس کی محفل میں آیا جس نے اس کی زندگی اور موت میں اہم کردار ادا کیا۔ یونان میں ایک کرشماتی شخصیت والا نوجوان ایلسبائیڈیز تھا، جو کہ ایک امیر خاندان کا فرزند اور بحری کمانڈر بھی تھا۔ مردانہ وجاہت اور بہادری میں اس کے قصے بہت مشہور تھے۔ یہ نوجوان سقراط کی شہرت سے متاثر بھی تھا اور جیلس بھی ہوتا تھا۔ یہ سقراط کا شاگرد بن گیا، لیکن سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات ایلسبائیڈیز کو سقراط کے مزید قریب کر دیتی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایتھنز کی طرف سے جزیرہ سسلی کی طرف ایک فوجی مشن بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس مشن کے لیے ایلسبائیڈیز کو کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ مہم بری طرح ناکام رہی۔ اتنی بری طرح ناکام ہوئی کہ اس کا سارا بحری بیڑا تباہ ہو گیا اور اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ ایلسبائیڈیز کبھی ایتھنز واپس نہ آیا، بلکہ وہ ایتھنز کے دشمن سپارٹنز کے ساتھ ہی مل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے ایتھنز واپسی پر سزائے موت کا خدشہ تھا۔ ایلسبائیڈیز ایتھنز میں بدترین غدار قرار پایا اور سقراط اس کا استاد تھا۔ ایتھنز میں ایک مرکزی تھیٹر تھا جہاں ڈرامے دکھائے جاتے تھے، جہاں سٹیج پر سقراط کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ ڈراموں میں سقراط کو خبیث ترین انسان بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ دکھایا جاتا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور نوجوانوں کو بزرگوں سے بحث کرنے پر اکساتا ہے۔ ایک طرف یہ کھیل لوگوں میں مقبول ہو رہا تھا تو دوسری طرف سقراط بھی خطرے سے آگاہ ہو رہا تھا۔
کیونکہ یہ کھیل عام لوگ نہیں شہر کے خاص لوگ پیش کرتے تھے جو کہ طاقتور بھی تھے اور ان کے پاس حکومت بھی تھی۔ ایسے میں ایتھنز کے ساتھ ایک اور سانحہ ہوا جس نے ایتھنز کی شان و شوکت مٹی میں ملا دی۔ ہوا یہ کہ 27 سال سے جاری پیلوپونیشین وار میں ایتھنز کو سپارٹا کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہو گئی۔ سپارٹا والے جیتے اور ان کی صفوں میں سقراط کا شاگرد السبائیڈس بھی تھا۔ ایتھنز کے چند طاقتور لوگوں کو سقراط کے سیاسی خیالات سے بھی چڑ تھی، کیونکہ سقراط ایتھنز کی ڈیموکریسی پر بھی سوالات اٹھاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہو تو کیا جہاز کے کپتان کا فیصلہ عام ووٹنگ سے ہو سکتا ہے؟ سقراط کا جواب تھا نہیں۔ وہ کہتا تھا اس کے لیے صرف سمندری سفر کے ماہرین ہی فیصلہ کریں گے کہ جہاز کا کپتان کون ہوگا۔ اسی لیے جمہوریت بھی ایک فن ہے جسے سیکھے بغیر ووٹنگ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ 399 قبل از مسیح میں ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے کیونکہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سقراط کے ذہن میں انیکساگورس کا پورا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا بھی شروع کر دیا۔ مقدمے کے دن سقراط اپنے دوستوں کے ساتھ عدالت پہنچا۔ سقراط کی زندگی اور موت کا فیصلہ ایک ہی دن میں ہونا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی نہ کوئی دوسرا موقع۔ 3 گھنٹے میں سقراط کے خلاف مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور 3 ہی گھنٹوں میں سقراط کو اپنی صفائی بھی پیش کرنی تھی۔ سقراط پر مقدمہ قائم کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ایتھنز کو اپنے دفاع کے لیے دیوتاؤں کی خوشنودی اور نوجوانوں کی طاقت چاہیے، لیکن سقراط یہ دونوں چیزیں تباہ کر رہا ہے۔ ایتھنز کی سپارٹا سے شکست اور موجودہ ذلت کا ذمہ دار بھی سقراط کو ہی ٹھہرایا گیا۔ 180 منٹ تک اپنے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی باری تھی۔ اب سقراط کے پاس بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 180 منٹ تھے، لیکن سقراط نے عجیب کام کیا۔ اس نے صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جو اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جیوری میں سے کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے وہ سچا ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ میں موت سے زیادہ اس بات کی فکر کروں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی نظام پر سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد ووٹنگ ہوئی۔ 500 لوگوں میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم اور 220 نے معصوم قرار دیا۔ قانون کے مطابق اب وہ مجرم تھا اور اسے سزائے موت ملنا تھی۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق اسے اپنی موت کے طریقے کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب سقراط سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو سقراط بولا میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایتھنز کا سب سے تیز اثر زہر پینے کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے قانونی سہارا لینے کا مشورہ دیا۔ قانون کے مطابق سقراط موت کے بجائے جلا وطنی کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے سب چاہنے والوں کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو کسی دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ سقراط کو جیل کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ اب سزا پر عمل درآمد میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس کا شاگرد کرائٹو جو کہ امیر آدمی تھا، اس نے جیلر اور باقی پہرے داروں کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ کرائٹو نے سقراط سے ملاقات کے دوران اپنے منصوبے کی تفصیل بھی سمجھائی، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کرائٹو کو سمجھایا میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا، اور صحیح انداز یہ ہے کہ موت کے ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے۔ آخری صبح کرائٹو سقراط سے ملنے آیا۔ وہاں سقراط کے اور شاگرد اور دوست بھی موجود تھے، لیکن اب کی بار سقراط کے پاؤں میں زنجیریں پڑ چکی تھیں۔ سقراط نے جیلر کو زہر کا پیالہ لانے کو کہا۔ جیلر زہر بھرا پیالہ لے کر آ گیا۔ سقراط نے اپنے دوستوں سے کہا میں نے سنا ہے کہ آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے۔ جب میں زہر پی لوں تو اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے زہر کا پیالہ ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ سقراط نے زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور حلق سے اتار لیا۔ کچھ دیر تک وہ ٹہلتا رہا۔ جب زہر اثر کرنے لگا تو وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ سقراط نے اپنے آخری الفاظ کہے،
کرائٹو ہم پر ایک مرغ کا ادھار تھا، وہ چکا دینا۔ کرائٹو نے کہا چکا دوں گا، کچھ اور حکم کیجئے۔ لیکن اس سوال کا جواب نہیں آیا کیونکہ سقراط گہری نیند سو چکا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔